बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे भुट्टो। आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि मैं पंजाब के सरजमीन पे खड़ा होकर पंजाब के जियालों के दरमियान आज मौजूद हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी मुहिम चला रहा हूँ। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि सख्त सर्दी की बावजूद आप जिस जोश और मोहब्बत के साथ, जिस तादाद में आपने आज हमारा इस्तकबाल किया है, ये मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। साथियों, पाकिस्तान इस वक्त मुश्किलात का सामना है। एक तरफ हमारा मुआशी बहरान है, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, तो दूसरी तरफ हमारा जमहूरी बहरान है और साथ साथ हमारे पूरे मुआशरे में एक बहरान पैदा हुआ है। ये नफरत और तकसीम की सियासत जो हमारे पुराने सियासतदान कर रहे हैं, इससे पूरे मुआशरे तकसीम हो चुका है। भाई को भाई से लड़वाया जा रहा है, पाकिस्तानियों को आपस में लड़वाया जा रहा है। हमने ये फैसला किया है कि हमने जिदोजहद करना है अपने पाकिस्तान के लिए, और हमने इस नफरत की सियासत को, इस तकसीम की सियासत को, इस पुराना सियासत को हमेशा के लिए दफन करना है। हम अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि मेरा अवाम मुश्किल में है। किसान को फसल की कीमत नहीं मिलता, मजदूर को मेहनत का सिला नहीं मिलता, मेरे नौजवान भाई, मेरे नौजवान बहनों को रोजगार नहीं मिल रहा। मुश्किल है, गुजारा मुश्किल है, और तमाम सियासी जमातें का एहसास ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है कि अवाम किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। बाकी सियासी जमातें को अगर फिक्र है तो उस कुर्सी का फिक्र है। वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से चौथी बार उनको वो कुर्सी मिले। मैं ये इलेक्शन इसलिए लड़ रहा हूं कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें ऐसा नजरिया और मंशूर दिया है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें ऐसा नजरिया दिया है जिसमें इन तमाम मसाइल का हल है। मैं अपना इलेक्शन गालम गलोच की सियासत पे तो नहीं लड़ रहा हूं, ना जाती दुश्मनी का इलेक्शन लड़ रहा हूं, मैं अपना मंशूर पे ये इलेक्शन लड़ रहा हूं। मैंने आपके मसाइल को सामने रखते हुए कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम का सबसे बड़े मसले महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी है, तो मैंने कायदे अवाम के नजरिया के मुताबिक ये 10 नुकाती एजेंडा अपने हाथों से लिखा है। ये अवामी मुआशी मुआहिदा मेरा और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान एक वादा है कि अगर ये मुल्क पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका दिया तो हम इंशाअल्लाह ताला इन तमाम 10 नुकाती एजेंडा पे अमल दरामद करके गुर्बत का मुकाबला करेंगे,
بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے، مہنگائی کا مقابلہ کریں گے۔ جو چوتھی بار لڑ رہا ہے وہ آج تک آپ کو اپنے منشور کے بارے میں نہیں بتا سکا، وہ آج تک آپ کو نہیں بتا رہا ہے کہ وہ چوتھی بار اگر اس کو کرسی ملے اس نے کرنا کیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس لئے آپ نے تو 3 دفعہ بھگتا ہے تو ابھی تک ہمیں پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ جب شیر کا حکومت بنتا ہے تو عوام کا خون چوسا جاتا ہے۔ جب شیر کا حکومت بنتا ہے تو سب سے پہلے میرے کسان کا خون چوسا جاتا ہے، اس کے بعد میرے مزدوروں کا خون چوسا جاتا ہے، اس کے بعد میرے نوجوانوں کا خون چوسا جاتا ہے۔ ہم آپ کی خدمت کرنے والے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی حکومت بنا کے اس ملک کو ترقی یافتہ ملک بنائیں گے۔ میرا جو اس ایجنڈا میں پہلا وعدہ ہے، یہ سنیں، میرا ایجنڈا کو، میرا 10 نکات کو آپ نے گھر گھر پہنچانا ہے۔ آپ نے صوبے کے عوام کو سمجھانا ہے کہ آپ اپنا ووٹ ضائع نہ کرے، اپنا قسمت کو تبدیل کرنے کے لیے تیر پہ تھپا لگانا ضروری ہے۔ میرا پہلا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی آمدنی میں نہ صرف اضافہ کریں گے مگر اس کو دگنی کریں گے۔ آپ جب گھر گھر جاتے ہو تو پوچھو کہ کیا تنخواہ پہ گزارا ہو رہا ہے، اگر نام جواب ملا تو بتائے کہ بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بنے گا تو وعدہ کیا ہے کہ دگنی کریں گے ہم آپ کی آمدنی کو۔ ہمارا دوسرا وعدہ جو ہر کوئی نقل کر رہا ہے آج کل، مگر نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہے اور ان کا تو عقل ہی نہیں ہے۔ میرا دوسرا وعدہ کہ میں انشاءاللہ تعالی اس ملک کے غریب عوام کو جن کا ضرورت ہے، جن کا حق ہے، ان کو 300 یونٹ مفت بجلی دلواؤں گا۔ تیسرا وعدہ کہ قائد عوام نے 5 مرحلہ اسکیم دیا، یاد ہے آپ کو؟ 5 مرحلہ اسکیم قائد عوام نے شروع کیا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 7 مرحلہ اسکیم شروع کیا۔ میں صوبے سندھ میں 20 لاکھ پکا گھر بنا رہا ہوں اور ان گھر کے مالکانہ حقوق میں وہاں کے خواتین کو دے رہا ہوں۔ تو میرا جو تیسرا وعدہ ہے کہ میں ملک بھر میں 30 لاکھ گھر بنانا چاہتا ہوں اور ان گھر کے مالکانہ حقوق اس وہاں کے خواتین کو دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ساتھ ساتھ آپ ہر کچی آبادی میں میرا پیغام ضرور پہنچائے، ان کو بتائے کہ میرا حکومت بنتا ہے تو میرا وعدہ ہے کہ ان کا کچی آبادی کو ریگولرائز کر کے کچی آبادی میں رہنے والوں کو بھی ہم مالکانہ حقوق دلوائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی بار حکومت میں تھے تو ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا انقلابی منصوبہ شروع کیا تھا، جس کی وجہ سے آج تک اس ملک کے کونے کونے میں ہمارے غریب خواتین کو مالی مدد مل رہی ہے۔ اب غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کرنا ہے مگر انہی خواتین کو انشاءاللہ تعالی میں بلا سود قرضہ دلواؤں گا تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے، وہ اپنا گھر کا خیال رکھ سکے اور اپنا کردار ہمارا معیشت میں ادا کر سکے۔ آپ میرے پیغام
میرے پنجاب کے کسانوں کو تک پہنچائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت ہے جو سمجھتی ہے کہ اگر کسان خوشحال تو ملک خوشحال۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے کسانوں کے جیب میں مالی مدد پہنچائے، ریلیف اگر دینی ہے تو چھوٹے کسان کو ہم ریلیف دلوائیں گے۔ طریقہ کار یہ بنایا کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا بے نظیر کسان کارڈ ہوگا اور ہم تمام کسانوں کو یہ کارڈ پہنچائیں گے، اور پھر اس کارڈ کے تھرو ہمارا کوشش ہوگا، ہم انشاءاللہ تعالی انشور کریں گے کہ ہمارے کسانوں کو فصل کی قیمت ملے۔ ہم اس کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی اگر ہمیں کھاد پہ، فرٹیلائزر پہ حکومت، وفاقی حکومت تو اربوں روپیہ جو ہے وہ سبسڈی کی صورت میں فرٹیلائزر کمپنیز کو دیتے ہیں۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم فرٹیلائزر کمپنیز کو نہیں، ان کے اربوں روپے کا سبسڈیز کو بند کر کے سیدھا اپنے کسانوں کے جیب میں یہ پیسہ دلوائیں گے۔ ہم اپنا کسان کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی ہمارا کسان کبھی کوئی سیلاب کی وجہ سے، تو پھر سخت گرمی کی وجہ سے، موسمی تبدیلی کی وجہ سے ان کا فصل کو نقصان ہوتا ہے، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی ہم فصل کی انشورنس شروع کروائیں گے، تاکہ اگر یہ انشورنس آپ کے فصلوں کا انشورنس ہوگا تو اگر قدرتی آفت آئے، اگر سیلاب آئے تو نقصان ہم اٹھائے، میرے کسانوں کو نہ اٹھانا پڑے۔ جب پچھلی پی پی کا حکومت تھا تو جب ہم حکومت میں آئے تھے تو پاکستان باہر سے گندم منگواتا تھا۔ پاکستان جو زرعی ملک ہے باہر سے چینی منگواتے تھے۔ پاکستان جو زرعی ملک ہے باہر سے چاول منگواتے تھے۔ یہ جب صدر زرداری کا حکومت بنا تو حالات یہ تھے، ایک سال کے اندر ہی اندر صدر زرداری نے فیصلہ کیا کہ میں یوکرین کے کسانوں کے بجائے، روس کے کسانوں کے بجائے پیسہ دینا، میں اپنے کسانوں کو وہی ریٹ دلواؤں گا جو ان کا ملتا ہے۔ تو ایک سال کی اندر ہی اندر پاکستان گندم امپورٹ نہیں، ہم باہر ایکسپورٹ کر رہے تھے۔ ایک سال کی اندر ہی اندر ہم چینی امپورٹ نہیں، ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے۔ صدر زرداری نے یہ کہا پہلے بھی کیا، انشاءاللہ تعالی ہم حکومت بنائیں گے تو ہمارا کسان خوشحال ہوگا، ہمارا کسان ترقی کرے گا، زرعی معیشت اگر ترقی کرے گا تو پھر ہمارا ملک کا معیشت ترقی کر سکتا ہے۔ ہم نے یہاں رکنا نہیں، ہم نے اپنے خواتین کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اپنے کسانوں کے لیے بے نظیر کسان کارڈ، تو پھر اپنے مزدوروں کے لیے بھی جن کو قائد عوام نے حق دلوایا تھا، جن کو قائد عوام نے آواز دلوایا تھا، ان کے لیے بھی محنت کا صلہ دلوانا چاہ رہا ہوں، اور اس کے لیے ہم نے یہ بے نظیر مزدور کارڈ کا کانسیپٹ بنایا ہے۔ اور بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو ہم چاہتے ہیں کہ وہ مزدور کو ہم مالی مدد پہنچائے، ہم ان کو وہ تمام فیسلٹیز دیں، چاہے وہ سوشل سیکیورٹی کا فیسلٹی ہو، پینشن کا فیسلٹی ہو، بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہو، بزرگوں کو یا اپنا کا علاج کا مسئلہ ہو، وہ تمام ذمہ داریاں ہم اٹھائے، بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو وہ پورا کرے، چاہے وہ مزدور کسی صنعت میں کام کرے، چاہے وہ مزدور کسی کا گھر پہ کام کرے، چاہے وہ مزدور کسی دکان پہ کام کرے، ان کا حق ہوگا کہ ان کو بے نظیر مزدور کارڈ ملے، تاکہ ان کے تمام مسئلے کی ذمہ داری، تمام پریشانی کی ذمہ داری حکومت اٹھائے، ہم اٹھائے۔ ان کا صرف اگر فکر ہو تو اپنا مزدوری کا فکر ہو، اپنے کام کرنے کا فکر ہو، باقی جو پریشانیاں ہیں ان کا ذمہ داری انشاءاللہ تعالی میں اٹھاؤں گا۔ اور بھی ہم نے کرنا ہے کام،
आपने मेरे नौजवान भाइयों, मेरे नौजवान बहनों को समझाना है कि वोट आपकी ताकत है। ये वोट का हक कायदे आवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने आपको दिलवाया था। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप उसी शख्स को कहीं और अपना वोट जाया करके आप चाहते हो कि उसी शख्स को एक बार फिर इस मुल्क पे मुसल्लत किया जाए, चौथी दफा मुसल्लत किया जाए? या अब ना सिर्फ इसका रास्ता रोक सकते हैं, ना सिर्फ इस साजिश को नाकाम करवा सकते हैं, मगर आप अपने लिए एक ऐसा मंसूबा जैसे बेनज़ीर यूथ कार्ड इंशाअल्लाह ताला जो मैं शुरू करने जा रहा हूं, इसके थ्रू हम अपने नौजवानों को माली मदद भी पहुंचाएंगे। खास तौर पे मैं उन नौजवानों से मुखातिब हूं जो दो डिग्रियां हाथ में लेकर फिर रहे हैं मगर रोजगार का मौका नहीं मिल रहा। उनके लिए हमने ये बेनज़ीर यूथ कार्ड की कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है ताकि जो नौजवान मेरे रोजगार की तलाश में है, जब तक उनको रोजगार ना मिले तो हम उनको बेनज़ीर यूथ कार्ड के थ्रू कोई माली मदद पहुंचाए ताकि उनका गुजारा हो जब तक उनका रोजगार उनको ना मिले। हम साथ साथ ये बाकी मैं भूख मिटाओ प्रोग्राम भी करना चाह रहा हूं यूनियन सतह लेवल पर। इसलिए कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का ख्वाब था कि इस मुल्क का कोई बच्चा भूखा ना सोए, इस मुल्क का कोई शहरी भूखा ना सोए। तो इंशाअल्लाह ताला भूख का मुकाबला करने के लिए हम भूख मिटाओ प्रोग्राम यूनियन काउंसिल की सतह पे शुरू करेंगे। बाकी दो जो मेरे बाद, एक सेहत के शोबे में मैंने कम अरसे में, इतना देर से सियासत नहीं करता आ रहा हूं जैसे बाकी पुरानी सियासतदान है, मगर कम अरसे में मैंने सुबह सिंध में जहां मेरा जिम्मेदारी था वहां हर डिस्ट्रिक्ट में हमने मुफ्त इलाज का इदारा कायम किया है। एक चाहे वो हमारा शहर कराची से लेके खैरपुर डिस्ट्रिक्ट की गंबत तक ऐसे हॉस्पिटल्स कायम किए हैं जहां मुफ्त दिल का इलाज हो, जहां मुफ्त किडनी और लिवर का इलाज हो। और इंशाअल्लाह ताला हम पंजाब का हर जिला में इस किस्म के इदारे बनाएंगे। और यहाँ तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए यहाँ के जो सियासतदान जब वो बीमार होते हैं वो तो लंदन पहुंच जाते हैं बेचारे, 3 दफा वजीर आजम बने, आपके लिए क्या अपने लिए भी हॉस्पिटल नहीं बना सका? तो उनको फिक्र नहीं करना चाहिए। इस दफा पंजाब के अवाम तीर पे थप्पा लगाएंगे तो पीपी का हुकूमत बनेगा। और मैं उनके लिए पहले आपके हाथ यहां सरगोदा में, फिर उनके लिए रायवंड में मैं मुफ्त दिल का इलाज के हॉस्पिटल बनाऊंगा। तालीम के लिए हम अपने बड़े शहरों में, वैसे मैंने यहाँ देखा माशाल्लाह प्राइवेट सेक्टर में भी दूसरे भी तालीमी इदारे मौजूद हैं, मगर आमतौर पे हमारे लोग बड़े शहरों पे जाना पड़ते हैं तालीम हासिल करने के लिए। और हुकूमत भी वो उन्हीं बड़े शहरों पे फोकस करते। हमारा इरादा है कि हम चाहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी बने हुकूमत की तरफ से, या कम से कम कैंपस बने यूनिवर्सिटी हुकूमत की तरफ से, ताकि वो बच्चे, उनको बहुत महंगा पड़ गया है, ट्रैवल ना करना पड़े, किसी और शहर में रिहाइश का बंदोबस्त ना करना पड़े, और उनके घर के बाहर ही हम तालीमी इदारे बनाएं और वो अपने ज़िला में, अपना डिस्ट्रिक्ट में तालीम हासिल करें। ये मेरा 10 नुकाती एजेंडा है, ये मेरा अवामी मुआशी मुआहिदा है। और ये ऐसे वादे नहीं है जैसे ये पुराने सियासतदान करते आते हैं। ये वो वादे हैं जैसे कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने जब आपसे वादा किया तो अपने वादे पे लमर दरामद करता था।
یہ ویسے وعدے ہیں جیسے جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو آپ سے وعدہ کرتی تھی تو وہ وعدہ پورا کرتی تھی۔ انشاءاللہ تعالی آپ ہمیں موقع دیں گے تو ہم ان تمام وعدے پہ عمل درآمد کر کے مہنگائی کا مقابلہ کریں گے، غربت کا مقابلہ کریں گے اور بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ نے تو عامر ضیاء کا دور دیکھا ہے، آپ نے میاں صاحب کا جو پہلے بار تھا اور دوسری بار تھا، جو کسی آمریت کا دور سے کم نہیں تھا، وہ بھی ظلم برداشت کیا ہے۔ آپ نے مشرف کا دور بھی دیکھا ہے، آپ نے خان صاحب کی دور بھی دیکھا ہے۔ اب ہم 2024 میں داخل ہو رہے ہیں اور پاکستان کے عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے، کیا آپ وہ سیاست چاہتے ہو جو نفرت اور تقسیم کی سیاست ہے، جو ذاتی انا اور ذاتی دشمنی میں ہم نے سیاست کو تبدیل کر چکا ہے؟ کیا آپ یہی لڑائیاں چاہتے ہو کہ ایک سیاستدان آئیں تو وہ اپنے مخالف کے بہنوں کو، اپنے مخالف کے بیٹیوں کو گرفتار کرے تو دوسرا کو موقع ملے تو انہوں نے بھی یہی کام کرنا ہے؟ کیا یہی سیاست پاکستان کی قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں گے اور پاکستان کے عوام پہ سے رہیں گے؟ کیا یہ ہمارا قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے انہیں چہروں کو دیکھنا ہے؟ انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ the definition of insanity is doing the same thing again and again and expecting different results. تو مطلب یہ پاگل پن کا ایک ثبوت ہوتا ہے کہ آپ وہی چیز کرتے رہے اور امید یہ رکھے کہ کوئی دوسرا نتیجہ نکلے۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں ملک کے کونے کونے جا کے پاکستان کے عوام کے پاس جا رہا ہوں۔ میں دائیں بائیں نہیں دیکھ رہا ہوں، میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ میرے 100% امیدیں آپ کے اوپر ہے۔ میرا اعتماد پاکستان کے عوام پہ ہے۔ مجھے تو سکھایا گیا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو میں کہیں اور دیکھ نہیں سکتا ہوں۔ میں صرف آپ پہ بھروسہ کر رہا ہوں، اپنے ساتھیوں جو الیکشنز لڑ رہے میرے نشان پہ، ان پہ بھروسہ کر رہا ہوں، اور ہمارا صرف جمہوری رویہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ ہمیں موقع دیں گے تو یہ جو پرانی سیاست ہے، یہ جو انتقام کی سیاست ہے، اس کو دفن کریں گے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو جب وزیر اعظم بنی تو اس کی والد کو شہید کیا گیا، تخت دار پہ لٹکایا گیا۔ جو انسانوں کا سمندر نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو لاہور میں 1986 میں استقبال کی تھی، اگر شہید بی بی کہتی کہ بھائیوں اور بہنوں میرے انتقام لو، جائے صدر ہاؤس پہنچے اور اس عامر کا سر مجھے چاہیے، تو پاکستان کے عوام وہ کام کر کے دکھاتے۔ اگر بی بی شہید چاہتی تو جب وہ وزیر اعظم بنتی تو وہ کہتی کہ یہ تمام سیاستدان میرے والد کے قاتل کے ساتھ تھے، ان کو بھی تخت دار پر لٹکا دو۔ مگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کیا کیا؟ شہید بی بی نے کہا کہ جمہوریت ہماری انتقام ہے، اور دن رات آپ کی خدمت کے لیے کوشاں تھی۔ جب ہم نے حکومت بنایا، جب صدر زرداری اس ملک کا صدر بنا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا۔ اب کسی پہ نیب کیس بنتا ہے تو وہ اداروں پہ حملہ کرتے ہیں۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کی گئی، اور صدر زرداری نے کیا کہا؟ اگر صدر زرداری چاہتا تو وہ کہتا کہ یہ تمام سیاستدان مجھے جیل میں رکھے تھے، یہ وہی آدمی ہے جس نے میرا گلا کاٹا، یہ وہی شخص ہے جس نے میرا زبان کاٹا، مجھ پہ تشدد کیا، ان پہ تشدد کرو، ان کو بھی جیل میں ڈالو۔ مگر اگر وہ کرتا، ملک کا نقصان ہوتا، آپ کا نقصان ہوتا، عوام کا نقصان ہوتا۔ تو صدر زرداری نے کہا پاکستان کھپے اور اسی سوچ کے مطابق حکومت چلائے۔ تو میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے،
جو اس جماعت کے ساتھ، میرے خاندان کے ساتھ، میرے کارکنوں کے ساتھ میرا دعا ہے کہ اس ملک میں کسی اور سیاسی کارکن کے ساتھ ایسا ظلم نہ ہو، کسی اور سیاسی جماعت کا کے ساتھ ایسے ظلم نہ ہو. اور انشاءاللہ تعالی آپ مجھے اپنا وزیر اعظم بنائیں گے تو میں ویسی ہی حکومت چلاؤں گا جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو چلاتی تھی، جیسے صدر زرداری نے چلایا. میرے لیے حرام ہوگا کہ میرا حکومت میں کوئی سیاسی کارکن، سیاسی قیدی رہے. میں یہ کام کر ہی نہیں سکتا ہوں کہ میں اپنے مخالف کی بیٹیوں کو، اپنے مخالف کے بہنوں کو جیل میں ڈالوں. آپ میرے ساتھ تو اس ملک کی قسمت تبدیل کرو. آپ میرے ساتھ تو پاکستان کو آپ جو 2024 میں داخل ہوا ہے، ہمیں اس ملک کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانا ہے. ہم نے اس ملک کو ایک ماڈرن ترین ملک بنانا ہے. ہم نے اس ملک کو ایسے بنانا ہے کہ جہاں میرے نوجوان پاکستانی جائے ان کو یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ میں پاکستان سے آیا ہوں، اور سب دنیا کو پتہ چلے کہ یہ وہ ملک ہے جو اپنے کسانوں کا خیال رکھتا ہے، یہ وہ ملک ہے جو اپنے مزدوروں کا خیال رکھتا ہے، یہ وہ ملک ہے جو اٹامک قوت ہے مگر اپنے غریبوں کا خیال رکھتا ہے. یہ میرا خواب ہے. آپ نے مل کے میرے ساتھ محنت کرنا ہے، جد و جہد کرنا ہے تاکہ ہم قائد عوام اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نامکمل مشن کو مکمل کریں. آپ نے محنت کرنا ہے. آپ نے اس صوبے کے، اس سرگودا کے، اس پنجاب کے عوام کو بتانا ہے کہ اس بار چنو ایک نئی سوچ کو، اس بار چنو پاکستان پیپلز پارٹی کے تیر کو. ہمیں 4 نہیں 1 موقع دے. انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک میں پاکستان کے عوام کے لیے ایک معاشی انقلاب لے کر آئیں گے. ہم انشاءاللہ تعالی ایک ایسا حکومت بنائیں گے جس کا کام آپ کی خدمت پہ ہمارا زور ہوگا. یہ جو سیاسی انتقام ہے، یہ جو ذاتی دشمنی ہے، باقی سیاستدانوں کو یہ کھیلنے دے. ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام مسائل کے لیے محنت کریں گے. میں آپ سے درخواست ہے کہ جس طریقے سے آج آپ یہاں پہنچے ہیں، جس جوش اور جذبہ کے ساتھ آپ آج یہاں موجود ہیں، اسی طریقے سے آپ نے آخری 2 ہفتے اب محنت کرنا ہے، دن رات محنت کرنا ہے، گھر گھر پہنچنا ہے، اپنے پورے خاندان سے بھی ووٹ کروانا ہے، اور ڈھونڈنے وہ لوگ جو پہلے تیر کو ووٹ نہیں دے رہے تھے، جو پہلے سوچ رہے تھے کہ وہ کسی اور کو ووٹ دے، ان کو سمجھائے کہ ووٹ ضائع نہ کرے. اب مقابلہ شیر اور تیر کے درمیان ہے. اب مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی، قائد عوام کا پیپلز پارٹی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی اور ضیاء الحق مرحوم کا مسلم لیگ ہے. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک کا حکمرانی کون کرے گا. اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو تو میرا بھائی ندیم افضل چند کو آپ نے نیشنل اسمبلی میں پہنچانا ہے. یہ آپ کے لیے بھی ضروری ہے اور میرے لیے بھی ضروری ہے. بھائیوں، آپ ضرور ان کو نیشنل اسمبلی میں آپ پہنچائے. زاہد اقبال صاحب کو پی پی 72 سے، NA 83 سے، سرگودا 2 سے، راؤ عبدالغفار صاحب کو پی پی 73 سے، سرگودا 3 سے، محمد اویس راجہ صاحب کو آپ نے ضرور ان کو منتخب کروانا ہے. کہاں گم ہو گیا میرا لسٹ؟ پی پی 74 الیاس محمود کو آپ نے منتخب کروانا ہے. NA 84 سے میرا تسنیم قریشی صاحب ہے، میرے لیے بہت ضروری ہے. سرگودا والوں 3 پہ مور لگا کے تسنیم صاحب کو پہنچائیں نیشنل اسمبلی میں. پی پی 75 سے چودھری جاوید امبر صاحب ہے، کمبو صاحب ہے. پی پی 76 سے مہر محمد یارلک صاحب ہے. NA 85 سرگودا 4 سے طارق محمود گجر صاحب ہے. پی پی 77 سے
عبداللطیف سندھو صاحب ہے. PP 78 سے حسن رضا بھٹی صاحب ہے. NA 86 سے رانا محمد جمشید خان صاحب ہے. PP 78 سے سیالوی صاحب ہے. سرگودا 10 سے PP 80 سے محمد علی رضا صاحب ہے. NA 87 خوشاب 1 سے محمد علی سنوال اوان صاحب ہے. PP 81 سے اظہر علی اوان صاحب ہے. خشاب 3 سے PP 83 سے چودھری علی اکبر صاحب ہے. میاں والی کا ادھر کہیں گے چلے میاں والی کا بھی میں ادھر ہی ذکر کر دیتا ہوں. NA 89 سے نواب ملک امیر محمد خان صاحب ہے. میاں والی 1 سے اس سے ہمارے دوستوں سے درخواست ہے کہ منتخب کروا دے. NA 90 میاں والی 2 پہ رانا عزیز الرحمان صاحب ہے. بھکر سے اجاز علی خان شاہانی صاحب ہے. اور بھکر 2 سے دونوں سے اجاز علی خان شاہانی صاحب ہے. آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی تیر پہ تھپا لگوا کے میرے امیدواروں کو جتوانا ہے, آپ کے امیدواروں کو جتوانا ہے انشاءاللہ تعالی. یہ جو چوتھی بار شیر کو بٹھانے والی بات ہے, اس سازش کو میں اور آپ روکیں گے. اس تیر سے ہم شیر کا شکار کر کے حکومت اگر بننا ہے تو انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی انڈیپینڈنس کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے. یہ شیر والے قائد حزب اختلاف ہوں گے. جی بھٹو.